वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जिसको उर्दू ज़बान में निज़ाम इंहज़ाम कहा जाता है। इस वीडियो में हम निज़ाम इंहज़ाम की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ये निज़ाम किस तरह से काम सरंजाम देता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाय ऑरल डाइजेशन के मुंह में हाजमे का अमल किस तरह से होता है। खुराक पर सबसे पहले मुंह में हाजमे का अमल शुरू हो जाता है। ये बात हमने एनाटॉमी के अंदर वाज़ह तौर पर पढ़ ली है कि निज़ाम इंहज़ाम का अमल मुंह से शुरू होता है। जैसे ही खुराक मुंह का हिस्सा बनती है तो मुंह के अंदर मौजूद ज़बान और दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके निगलने में मदद देते हैं। तो ये बात हमें वाज़ह हो गई कि खुराक सबसे पहले मुंह में आती है और हाजमे का अमल भी मुंह से ही शुरू होता है। खुराक को देखने, खुराक की महक को महसूस करने, खुराक को चखने से या फिर पसंद की खुराक के बारे में सोचने से, उसके बारे में तसव्वुर करने से लाभ दहन बनना शुरू हो जाता है। इससे ये मुराद है कि जैसे ही खुराक की खुशबू को हम महसूस करते हैं या फिर कोई तुर्श आवर खुराक के बारे में सोचते हैं या फिर पसंदीदा खुराक के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, यानी कि लाभ दहन बनना शुरू हो जाता है। दांतों के ज़रिए खुराक को चबाने के दौरान लाभ दहन खुराक को नरम और तर करता है, जिससे ग़िज़ा के निगलने में आसानी हो जाती है। ये लाभ दहन जो हमारे मुंह के अंदर बनता है, इसका क्या काम है? जैसे ही खुराक हमारी मुंह का हिस्सा बनती है तो दांत उसको चबाते हैं और ज़बान उसको निगलने में मदद देती है। तो इस दौरान ही लाभ दहन भी बनता है। ये लाभ दहन खुराक का हिस्सा बन जाता है और ये खुराक को नरम करने और तर करने के साथ साथ ग़िज़ा को निगलने में भी बहुत ज़्यादा मावन मददगार होता है। मुंह के लाभ में अमाइलेज़ हाजमे का एंजाइम होता है। ये एंजाइम मुंह में नशास्ता को तोड़ने का अमल शुरू कर देता है। अब तक हमने बात की थी कि हमारे मुंह के अंदर लाभ बनता है। इस लाभ के अंदर क्या पाया जाता है? लाभ में असल में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें शामिल है अमाइलेज़। अमाइलेज़ एक एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम हमारी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नशास्ता जो मौजूद होता है उसको तोड़ने का अमल करता है। यानी कि जो ग़िज़ा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वाफर मिकदार में मौजूद हों, ऐसी ग़िज़ा को ये एंजाइम तोड़ फोड़ का अमल करने में बहुत ज़्यादा मावन मददगार होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स दरअसल प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि कीमियाई अमल को बेहतर करते हैं। एंजाइम कैसे कीमियाई अमल करते हैं? एंजाइम्स असल में किसी भी खुराक के ऊपर, जैसे नशास्ता हो गया, इसके ऊपर अमल करते हैं और इसको तोड़ फोड़ का शिकार करके मज़ीद जो है वो इसको निगलने में मदद देते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को बेहतरीन हालत में लेकर आना एंजाइम्स का काम होता है और ये प्रोटीन ही होते हैं। निगलने के अमल में ज़बान और मुंह के पट्टों की हरकत शामिल होती है। जैसे ही हम खुराक का नवाला अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो दांत और ज़बान की मदद से हम उसको निगलते भी हैं और उसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में भी तब्दील करते हैं। तो इस दौरान हमारे जो मुंह के इज़लात हैं वो भी हरकत करते हैं। निगलने के दौरान खुराक फेरिंक्स में चली जाती है। ट्रेकिया की ऊपर वाला हिस्सा एपिग्लोटस सांस की नाली को बंद कर लेता है और खुराक इसकी ऊपर से होती हुई खुराक की नाली एसोफेगस में चली जाती है। अब ये एपिग्लोटस क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। इसको हमने निज़ाम तनफ़्फ़ुस के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एपिग्लोटस क्या होता है। ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। वो ढक्कन क्या काम करता है? जैसे ही हम खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के दौरान ये जो ढक्कन है जिसका नाम एपिग्लोटस है, ये ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है ताकि हमारी जो खुराक है उसका कोई भी पार्टिकल हमारी हवा वाली नाली यानी कि ट्रेकिया के अंदर ना जा सके। तो फिर क्या होता है कि जो हमारी हलक है यानी कि फेरिंक्स है वो खुल जाती है और ट्रेकिया जो है वो बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खा रहे हों तो इस दौरान आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि एपिग्लोटस कभी उठता है कभी बैठ जाता है, जिस वजह से खाई हुई खुराक इस ट्रेकिया के अंदर जाने का ख़तरा होता है।
تو اس لیے کھانا کھانے کے دوران کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر جاتا ہے تو پھر خوراک جو ہے وہ خوراک کی نالی یعنی کہ ایسوفیگس کے اندر چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایپیگلوٹس وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور ہمیں بولنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈائجیشن ان سٹمک، معدہ میں ہاضمے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے؟ فیرنکس یعنی کہ گلے سے خوراک غذا کی نالی میں جاتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارے منہ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد خوراک فیرنکس یعنی کہ گلے میں سے ہوتی ہوئی خوراک غذا کی نالی جس کو ایسوفیگس کہا جاتا ہے اس میں چلی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسوفیگس سے آگے معدہ تک کیسے جاتی ہیں۔ نالی میں اٹھنے والی پٹھوں کی لہریں خوراک کو یعنی کہ غذا کی نالی سے معدہ میں لے جاتی ہیں۔ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایسوفیگس۔ ایسوفیگس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر پیریسٹالٹک موومنٹس ہوتی ہیں، کیچوے والی حرکات ہوتی ہیں۔ یہ کیچوے والی حرکات کس کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ کہاں ہوتی ہیں؟ یہ پٹھوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ غذا کی نالی سے معدہ تک پہنچ جاتی ہے۔ عام طور پر کسی بھی فرد کو غذا کی نالی، معدہ اور آنتوں کی یہ حرکات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو صحت مند انسان ہوتا ہے جب وہ خوراک کھا رہا ہوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تو اس انسان کو اپنی غذا کی نالی، معدہ اور آنتوں کے اندر یہ جو حرکات ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم پیریسٹالٹک موومنٹس کہتے ہیں یا کیچوے والی حرکات کہا جاتا ہے، ان کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کسی قسم کا احساس ہونے ہی نہیں دیتی۔ ان حرکات کی وجہ سے خوراک ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ خوراک جو ہے وہ غذا کی نالی کے اندر آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ڈائجسٹیو کا مطلب انہضام ہوتا ہے، ٹریکٹ کا مطلب رستہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ نالی۔ غذا کی نالی کے آخری سرے پر ایک عضلاتی والو ہوتا ہے جسے ہم اسفنکٹر کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں نے بتائی تھی کہ اسفنکٹر کیا ہے، ایک دروازہ ہے جو کہ غذا کی نالی اور معدہ کے درمیان میں لگا ہوا ہے، جس کو ہم اناٹومی کی زبان میں اسفنکٹر کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو عضلاتی والو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ عضلات کا بنا ہوا دروازہ۔ اب کیا ہوا کہ غذا جو ہے وہ غذا کی نالی میں موجود ہے اور ایسوفیگس کے اندر موجود ہے۔ ایسوفیگس نے دروازہ نوک کیا معدے کو اور معدے نے اسفنکٹر یعنی کہ اس دروازے کو کھولا تو خوراک کیا ہوئی، غذا کی نالی سے معدہ کے اندر چلی گئی۔ اسفنکٹر خوراک کو واپس غذا کی نالی میں نہیں جانے دیتا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل ایک دروازہ ہوتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے غذا اس کے اندر چلی جاتی ہے اور دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ نہیں کھلتا، جس وجہ سے خوراک دوبارہ جو ہے وہ ایسوفیگس کے اندر نہیں جاتی۔ ان کیس اگر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، وامٹنگ ہو رہی ہے، تو اس نتیجے کے اندر یہ جو دروازہ ہے یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر بیکٹیریا اور وائرس کا اٹیک ہو جاتا ہے، جس وجہ سے خوراک معدہ سے دوبارہ جو ہے وہ غذا کی نالی سے ہوتی ہوئی منہ کے رستے الٹیوں کے ذریعے یہ باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک اور نظام ہے جس کو پیتھو فزیالوجی کہتے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سمپل فزیالوجی کی کہ ہمارے معدے کے اندر انہضام کا یہ عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ خوراک کی نالی سے، غذا کی نالی سے خوراک جو ہے وہ معدہ تک پہنچ گئی ہے اور رستے میں ایک والو، ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کا نام اسفنکٹر ہے۔ کھانے کے دوران اسفنکٹر مناسب وقفوں سے کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے ہم خوراک کا نوالا اپنے منہ کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ہماری خوراک کی نالی یعنی کہ فیرنکس سے ہوتا ہوا غذا کی نالی ایسوفیگس تک پہنچتا ہے اور وہاں پر لگا ہوا اسفنکٹر یہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی غذا معدہ کے اندر جاتی ہے۔ معدہ کے عضلات خوراک کو تیزاب اور انزائم کے ساتھ آپس میں ملاتے ہیں۔ معدہ کے اندر جو عضلات موجود ہوتے ہیں اس میں خاص قسم کا تیزاب پیدا ہوتا ہے
اور انزائمز بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جو خوراک ہے وہ معدہ کا حصہ بن چکی ہے، تو معدہ کے عضلات کے اندر تیزابیت بھی پائی جاتی ہے اور انزائمز بھی موجود ہیں، تو خوراک جو ہے وہ انزائم اور تیزاب دونوں کے ساتھ آپس میں مل جاتی ہے۔ اس طرح خوراک جو ہے وہ مزید چھوٹے چھوٹے ذروں اور مائع حالت میں ہونے سے قابل ہضم بن جاتی ہے۔ معدے کے غدود ہر روز تقریباً 2.8 لیٹر ہاضم کا جوس تیار کرتے ہیں۔ یہ جوس ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو معدہ کے اندر جو غدود پائے جاتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا جوس پیدا کرتے ہیں جسے ہم ڈائجسٹیو جوس یا پھر ہاضمے کا جوس کہتے ہیں۔ اور ان جوسز کے کیا نام ہیں؟ ان کے نام ہیں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین وغیرہ۔ کیونکہ معدہ میں ہاضمے کے لیے تیزابی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جیسے بھی خوراک کھاتے ہیں وہ ہمارے معدہ میں جا کر تیزابی ماحول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے معدہ میں تیزابی ماحول میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ کیونکہ معدہ کے اندر کچھ ہاضمے کے جوس پائے جاتے ہیں جن کے نام ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین ہیں، وہ کھائی ہوئی خوراک کو تیزابی ماحول میں ڈال دیتے ہیں۔ جس وقت خوراک معدہ سے آگے چھوٹی آنت میں داخل ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس وقت یہ گاڑھا مائع کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ جس وقت خوراک جو ہے وہ معدہ سے آگے چھوٹی آنت میں جائے گی تو اس وقت جو خوراک ہے وہ کافی زیادہ گاڑھی مائع قسم کی شکل ہوگی۔ اس گاڑھی مائع قسم کی شکل کو ہم قائم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قائم۔ قائم کیا ہے؟ گاڑھی قسم کی خوراک ہے، یعنی کہ سالڈ میس زیادہ ہے، ٹھوس چیزیں زیادہ ہیں اور پانی کی مقدار اس میں کم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قائم۔ معدہ اور چھوٹی آنت کے درمیان ایک والو ہوتا ہے، جیسے والو خوراک کی نالی اور معدہ کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک والو، ایک دروازہ معدہ اور چھوٹی آنت کے درمیان بھی ہوتا ہے جسے ہم پائلورک اسفنکٹر کا نام دیتے ہیں، جس سے خوراک معدہ سے چھوٹی آنت میں وقفے وقفے سے یعنی کہ آہستہ آہستہ سے داخل ہوتی رہتی ہے۔ اب تک ہم نے پچھلی 2 سلائیڈز میں یہ پڑھا تھا کہ منہ میں ہاضمے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے اور کھائی ہوئی خوراک منہ سے کس طرح معدہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ معدہ میں ہاضمے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسی خوراک چھوٹی آنت کی طرف جاتی ہے۔ تو اب اس سلائیڈ کے اندر ہم پڑھیں گے ڈائجیشن ان اسمال انٹسٹائن کہ چھوٹی آنت میں ہاضمے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ معدہ سے آگے جانے والی غذا جس کا نام قائم تھا، اس پر چھوٹی آنت میں ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ سے جو خوراک، جو غذا چھوٹی آنت میں آئی ہے اس کا نام قائم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں چھوٹی آنت میں۔ معدہ سے بتدریج وقفے وقفے سے قائم کی تھوڑی تھوڑی مقدار چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ڈیوڈنم میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ معدہ اور چھوٹی آنت کے درمیان میں ایک والو لگا ہوا ہے، ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کا نام پائلورک اسفنکٹر ہے۔ اس کے راستے سے معدہ سے خوراک چھوٹی آنت میں آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی ہو کر چھوٹی آنت کے پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے اس تک داخل ہوتی رہتی ہے۔ اب چھوٹی آنت میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں اس پر بائل اور لبلبا کی رطوبت شامل ہوتی ہے۔ یہ بائل اور لبلبا کی جو رطوبت ہے وہ چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں داخل ہوتی ہے اور یہ ایک نالی کی مدد سے ہی اس میں داخل کی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ کھائی ہوئی جو خوراک ہے جس کا نام قائم ہے اس کے اندر بائل اور لبلبا بھی شامل ہو گیا ہے اور ان میں موجود انزائم لائپیز، ٹرپسن اور ایمائلیز کے ملنے سے غذائی اجزاء ہضم ہو جاتے ہیں۔ کچھ انزائمز بھی چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں موجود ہوتے ہیں جس میں شامل ہیں لائپیز، ٹرپسن اور ایمائلیز وغیرہ۔ یہ بھی اس قائم کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جس سے جو غذا ہے، غذائی اجزاء جو ہیں وہ مزید تر ہضم ہو جاتے ہیں۔ بائل کی مدد سے روگنی اجزاء کی تحلیل ہو جانے سے اس کی رنگت
دودیا ہو جاتی ہے۔ بائل، جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں کہ بائل کی مدد سے جو روگنی اجزاء ہوتے ہیں وہ جیسی بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کی تحلیل ہو جانے سے اس کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ چاہے ہم سیب کھائیں، کیلا کھائیں یا پھر ہم کوئی جامن وغیرہ جیسی چیز کھائیں، یعنی کہ جس طرح کی مرضی رنگ والی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ جیسے ہی ہمارے معدہ کا حصہ بنتی ہے تو وہاں پر تحلیل ہونے کے بعد یعنی کہ ہضم ہونے کے بعد اس کی رنگت دودیا ہو جاتی ہے، اور اس رنگت کو، اس چیز کو، اس غذا کو ہم کیا نام دیں گے؟ کائل۔ ٹھیک ہو گیا؟ غذائی مواد کا زیادہ تر حصہ چھوٹی آنت کے اندر جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کا جو سب سے آخری حصہ ہوتا ہے غذائی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ چھوٹی آنت کے جو آخری تہہ ہوتی ہے وہاں پر کچھ ابھار ہوتے ہیں، ان ابھار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلائس۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بالکل انگلی نما خردبینی ابھار ہوتے ہیں جن کو ویلائس کہا جاتا ہے۔ یہ خوراک کو جذب کرنے اور خون میں شامل کرنے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتے ہیں، اور یہ خون سیدھا جگر کی طرف جاتا ہے۔ جگر کی طرف کون سی نالی لے کر جاتی ہے؟ اس کا نام ہے پورٹل وین۔ ٹھیک ہو گیا کہ جذب ہوئی جو خوراک ہے جو کہ معدہ میں سے آنے کے بعد چھوٹی آنت کے اندر آ کر جذب ہوئی ہے، تو چھوٹی آنت کے سب سے آخری حصہ جس کو ویلائس کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ جذب ہونے کے بعد خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو خون جو ہے وہ اس غذا کو لے کر کہاں جاتا ہے؟ جگر کے پاس۔ تو جگر میں خون معدہ سے جگر تک جانے میں کون مدد کرتا ہے؟ پورٹل وین، جہاں اس پر مزید عمل ہوتا ہے اور غذائی اجزاء کو جسم میں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ڈائجیشن ان لارج انٹسٹائن، بڑی آنت میں ہاضمے کا عمل۔ ہضم شدہ اور غیر ہضم شدہ دونوں قسم کی خوراک اور کچھ پانی چھوٹی آنت کے سب سے آخری حصہ جس کو آئلیم کہتے ہیں اس میں سے بڑی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کے آخری حصہ آئلیم اور بڑی آنت کے درمیان میں ایک والو یعنی کہ ایک دروازہ ہوتا ہے جو کہ چھوٹی آنت سے خوراک کو بڑی آنت میں جانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ والو خوراک کو بڑی آنت سے واپس جانے سے روکتا ہے۔ جب خوراک بڑی آنت میں پہنچتی ہے تو غذائی اجزاء تقریباً جذب ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ معدہ میں کچھ خوراک ہضم ہوئی اور جذب بھی ہو گئی۔ اس کے بعد زیادہ تر ہاضمے اور جذبیت کا عمل چھوٹی آنت کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ہضم شدہ اور غیر ہضم شدہ خوراک بچ گئی ہے تو اس کا عمل بڑی آنت کے اندر ہوگا، لیکن زیادہ تر غذائی اجزاء جو ہیں وہ چھوٹی آنت کے اندر ہی جذب ہوتے ہیں۔ بڑی آنت میں موجود بیکٹیریا باقی ماندہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ بڑی آنت کے اندر کچھ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ بیکٹیریاز انسانی جسم میں بالکل فائدہ مند ہوتے ہیں، یہ نقصان دہ بیکٹیریاز نہیں ہوتے۔ بڑی آنت میں سب سے بڑا کام غیر ہضم شدہ خوراک سے پانی کا جذب کرنا اور پخانے کو ٹھوس حالت میں تبدیل کرنا ہے تاکہ پخانے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے ایک شکل دی جائے۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ بڑی آنت میں اگر کوئی غیر ہضم شدہ خوراک آئی ہے تو بڑی آنت اس کو اندر موجود پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پخانے کو جو ہے وہ ٹھوس حالت میں تبدیل کر دیتی ہے تاکہ اس کو خارج کرنے کے لیے ایک شکل فراہم کی جائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جگر اور پینکریاس کی کہ اس کا ہاضمے کے عمل میں کیا کردار ہے۔ انسانی جسم میں جگر اور پینکریاس خوراک کو مختلف طریقوں سے ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں؟ جگر کیا کرتا ہے؟ جگر ایک بائل خارج کرتا ہے، ایک رطوبت خارج کرتا ہے جس کو گال بلیڈر میں سٹور کیا جاتا ہے۔ پیدا کرنے والا جگر ہے، سٹور یعنی کہ محفوظ کرنے کا عمل گال بلیڈر کے پاس ہے۔ یہیں پر وہ گاڑھا ہو کر چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ گال بلیڈر اور پینکریاس دونوں سے خارج ہونے والی رطوبت گاڑھی ہو کر
چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی آنت میں چکنائی یعنی کہ فیٹ جذب کرنے میں بھی یہ جو رطوبت ہے، یہ جو بائل ہے، وہ بہت زیادہ معاون مددگار ہوتی ہے۔ جب خوراک جذب ہو کر چھوٹی آنت میں سے خون کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے تو جگر غذائی اجزاء پر کئی قسم کے عمل کر کے اس کو جسم کے قابل بناتا ہے۔ جیسے ہی خوراک جو کہ معدہ سے بعد چھوٹی آنت میں گئی ہے اور چھوٹی آنت کے سب سے آخری حصہ جہاں پر ویلائز یعنی کہ بڑے بڑے ابار موجود ہے، اس کی مدد سے یہ خون کا حصہ بنی ہے، تو خون سے وہ خوراک جو ہے وہ جگر تک پہنچا دی گئی ہے۔ جگر کیا کام کرتا ہے؟ جگر خوراک یعنی کہ خون کے اندر جو غذائی اجزاء آئے ہیں اس کو کئی قسم کے عمل کر کے جسم کے قابل بنا دیتا ہے۔ پینکریاس کئی قسم کے انزائم خارج کرتا ہے جو کہ چھوٹی آنت میں پہنچ کر چکنائی، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ پینکریاس جو ہے وہ کچھ رطوبتیں خارج کرتا ہے، کچھ بائل خارج کرتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے انزائمز بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی آنت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے پہلا حصہ جس کو ڈیوڈنم کہا جاتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ کیا مدد دیتے ہیں، یعنی کہ پینکریاس سے خارج ہونے والا جو مواد ہے وہ کیا مدد کرتا ہے؟ وہ اصل میں چکنائی، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس، یہ والی چیزیں جو ہماری غذا کے اندر ہوتی ہیں، ان کو ہضم ہونے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتا ہے۔ پینکریاس بائی کاربونیٹ بھی خارج کرتا ہے جو کہ چھوٹی آنت میں پہنچنے والے معدے کے تیزاب کو تبدیل کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انزائمز کیا ہوتے ہیں۔ انزائم پروٹینز ہی ہیں۔ انزائم ایسا کیمیائی مادہ ہے جو غذائی اجزاء کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مختلف انزائموں کی کارکردگی کا انحصار اس کی کیمیائی صورتحال پر ہوتا ہے کہ ان میں معدنی نمکیات، تیز تیزابی یا پھر کھاری پن کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ انزائمز پروٹینز ہی ہیں جو کہ ایک کیمیائی مادے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، اور یہ غذائی اجزاء کی جو خوراک کے اندر جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں یا پھر کچھ اور نشاستہ جیسی چیزیں ہیں، تو ان کو یہ ان کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ انزائموں کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا انحصار اصل میں اس انزائم میں پائے جانے والے کیمیکل مادے یا پھر کیمیکلز پر ہی ہوتا ہے جو کہ معدنی نمکیات، تیز تیزابی یا کھاری پن کی کیا صورتحال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ انزائم کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ انسانی جسم میں مختلف قسم کے انزائمز پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کریں گے ہاضمے کے انزائمز کی، جس میں سے درج ذیل ہاضمے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں پہلے نمبر پر پیپسن، دوسرے نمبر پر لائپیز، تیسرے نمبر پر ایمائلیز اور چوتھے نمبر پر ٹرپسن وغیرہ۔ یہ ہاضمے کے انزائم ہیں اور ہاضمے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم، کاربوہائیڈریٹس کس طرح سے ہضم اور جذب ہوتے ہیں، یعنی کہ نشاستہ والی جو غذائیں ہیں وہ انسانی جسم میں کس طرح سے ہضم اور جذب ہوتی ہیں۔ نشاستہ والی غذائیں کون سی ہیں؟ نشاستہ والی غذاؤں میں شامل ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر آلو اور چاول وغیرہ۔ نشاستہ والی غذا کو چبانے کے دوران میں لعاب میں موجود پٹائلین انزائم اثر انداز ہو کر غذا کو مالٹوز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد معدے اور آنتوں کے انزائم اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نشاستہ والی غذائیں اپنے منہ کا حصہ بناتے ہیں تو ہمارے منہ میں دانت اور زبان کی مدد سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہیں، تو ہمارے منہ میں کچھ لعاب پیدا ہوتی ہے۔ وہ لعاب میں موجود پٹائلین انزائم اس نشاستہ والی غذا کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ نشاستہ والی غذا اور پٹائلین انزائم جیسے ہی آپس میں ملیں گے تو ایک نئی شکل بن جائے گی۔ اس غذا کو ہم مالٹوز میں بدل دیتے ہیں۔
مالٹوز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی کاربوہائیڈریٹس کی ہی ایک قسم ہے، یعنی کہ یہاں پر اب کاربوہائیڈریٹس ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوراک معدے اور آنتڑیوں تک پہنچا دی جائے گی، جہاں پر ان کے اپنے اپنے انزائمز ہوں گے اور وہ انزائمز ان غذا کے اوپر اثر انداز بھی ہوں گے۔ اس طرح مختلف انزائموں کے عمل سے پولی سیکرائڈز تبدیل ہو کر مونوسیکرائڈز بن جاتے ہیں، جو خون میں جذب ہو کر شامل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختلف انزائموں کے عمل سے جو پولی سیکرائڈز ہیں، پولی سیکرائڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی کاربوہائیڈریٹس کی ہی ایک قسم ہے، جس کے اندر بڑی لمبی ساری چین کے اندر بہت زیادہ سارے کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 20-25 کاربوہائیڈریٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم پولی سیکرائڈز کا نام دیتے ہیں۔ پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، سیکرائڈز کہا جاتا ہے کاربوہائیڈریٹس کو، یعنی کہ شوگر کو۔ اب یہ پولی سیکرائڈز جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، وہ اب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا 20 یا 25 کاربوہائیڈریٹس جو ہیں جو کٹھے ہوئے ہیں، اب وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان سب ایک ایک کو ہم مونوسیکرائڈز کا نام دیتے ہیں۔ مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک اور سیکرائڈز کا مطلب ہوتا ہے شوگر، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس۔ تو کیا ہوا؟ جب وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر یہ خون میں جذب ہو کر شامل ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں اور انزائمز کے بارے میں کہ ایک کاربوہائیڈریٹ دوسرے کاربوہائیڈریٹ کے اندر کیسے تبدیل ہوتا ہے اور کون سے انزائمز کی موجودگی میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے سکروز۔ سکروز کو گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کرتا ہے۔ سکروز ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ ایک انزائم جس کا نام انورٹیز ہے، اس کی موجودگی میں یہ گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مالٹوز۔ مالٹوز بھی ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ گلوکوز کے 2 مالیکیولز، یعنی کہ ایک مالٹوز گلوکوز کے 2 مالیکیولز میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی کس انزائمز کی موجودگی میں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مالٹوز گلوکوز کے اندر ایک انزائم کی موجودگی میں تبدیل ہوتا ہے جس کا نام ہے مالٹیز۔ جہاں پر بھی لفظ ASE لگے گا، جیسا کہ اوپر والی میں لگا ہے انورٹیز، اب ہم نے پڑھا مالٹیز ASE، کسی بھی نام کے آخر میں جب ASC لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی انزائم ہے، یعنی کہ اس کا تعلق انزائمز کی فیملی سے ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ جہاں پر بھی لفظ ASC لگے گا تو یقین کر لیں کہ اس کا تعلق انزائم کی فیملی سے ہی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انزائم لیکٹیز کی موجودگی میں لیکٹوز کو گلوکوز اور گلیکٹوز میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکٹوز زیادہ تر دودھ کے اندر پایا جاتا ہے، تو اب کیا ہوا کہ لیکٹوز جو کہ ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ تبدیل ہو جاتا ہے گلوکوز اور گلیکٹوز میں، کس انزائم کی موجودگی میں؟ تو اس کا جواب ہے لیکٹیز۔ لیکٹیز ایک انزائم کا نام ہے، اس کی موجودگی میں لیکٹوز تبدیل ہوتا ہے گلوکوز اور گلیکٹوز میں۔ شکر اور نشاستہ والی اشیاء کا جزو بدن بننے کے لیے مونوسیکرائڈز خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔ شکر اور یعنی کہ شوگر اور نشاستہ والی جو غذائیں ہوتی ہیں وہ مونوسیکرائڈز کی شکل میں، یعنی کہ ایک کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں تبدیل ہوں گی، علیحدہ علیحدہ ایک ایک بنیں گی، تو تبھی یہ خون میں جذب ہوں گی۔ کیونکہ اگر تو گچھا ہے جیسے پولیسیکرائڈز ہے، لمبی چین ہے، تو وہ آسانی سے خون کے اندر جذب نہیں ہو سکتی، تو ان کو چھوٹا چھوٹا ایک ایک کو علیحدہ ہونا پڑے گا، پھر ہی وہ خون کے اندر جا کر جذب ہوں گی۔ جگر میں گلوکوز کی زائد مقدار گلائکوجن میں تبدیل ہو کر جمع ہو جاتی ہے۔ گلوکوز کیا ہے؟ وہ بھی ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، تو زیادہ سارے گلوکوز جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ گلائکوجن، جو کہ جگر کے اندر جا کر جمع ہو جاتے ہیں، جو بوقت ضرورت دوبارہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر استعمال ہو جاتے ہیں۔ جگر میں گلوکوز جو ہے وہ
اکٹھا ہو کر کیا بناتا ہے، گلائکوجن، اور وہ ہمارے جگر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ گلائکوجن جو کہ بہت زیادہ سارے گلوکوز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر پڑے ہیں، تو جیسے ہی ضرورت ہوئی تو سارے گلائکوجن پھر سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے اور ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ کاربوہائیڈریٹس گلوکوز کی صورت میں حرارت اور توانائی پیدا کرنے کے لیے سیل کے اندر آکسیڈیشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ گلوکوز جو ہیں، گلوکوز کی صورت میں حرارت اور ہمیں انرجی فراہم کرتے ہیں۔ یہ سیل کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ سیل کے اندر آکسیڈیشن کے عمل سے داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ گلوکوز کے ساتھ آکسیجن کا مالیکیول جڑے گا تبھی یہ سیل کے اندر سے گزریں گے، ورنہ یہ نہیں گزر سکتے۔ آکسیڈیشن کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے جس کا اخراج پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ دیگر بننے والے نکارہ اور فضول مادے جلد کے ذریعے پسینہ کی صورت میں اور پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں۔ فیٹ میٹابولزم انسانی جسم میں چکنائی کس طرح سے ہضم اور جذب ہوتی ہے؟ معدہ میں چکنائی روگنیات یعنی کہ فیٹ پر معدہ کا انزائم لائپیز اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آنتوں اور لبلبے سے خارج ہو کر پہنچنے والا انزائم پینکریاٹک لائپیز روگنیات کو گلیسرین اور فیٹی ایسڈز میں تبدیل کر کے جسم میں ہضم ہونے کے قابل بناتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی کھائی ہوئی خوراک جس میں چکنائی اور روگنیات وغیرہ شامل ہوں، جب وہ معدہ میں پہنچتی ہے تو وہاں سے ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ایک انزائم جس کا نام لائپیز ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے چکنائی کے حوالے سے۔ اگر یہ انزائم جس کا نام لائپیز ہے یہ معدہ میں موجود ہوگا تو ہم اس انزائم کو نام دیں گے گیسٹرک لائپیز، اور اگر یہ انزائم پینکریاز میں موجود ہوگا تو ہم اس کو نام دیں گے پینکریاٹک لائپیز۔ تو بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی چکنائی والی خوراک معدہ کا حصہ بنتی ہے تو معدہ میں موجود انزائم جس کا نام گیسٹرک لائپیز ہے اس خوراک کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے کھائی ہوئی خوراک مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہضم ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد معدہ سے خوراک چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں داخل ہوتی ہے۔ ڈیوڈنم کے کچھ فاصلے پر کچھ بائل بھی جمع ہوتا ہے۔ وہ بائل کہاں سے آتا ہے؟ وہ پینکریاز سے آتا ہے۔ پینکریاز جو ہے وہ کچھ بائل خارج کرتا ہے، پینکریاٹک جوس خارج کرتا ہے جس میں انزائمز موجود ہوتے ہیں، جس میں شامل ہے پینکریاٹک لائپیز، وہ بھی چھوٹی آنت میں پائی جانے والی خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انزائم یہاں پر بھی اس رکنیات کو گلیسرین اور فیٹی ایسڈز جو کہ چکنائی کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں اس میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ بڑی والی جو چکنائیاں ہیں اب اس چکنائی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ چھوٹے مالیکیولز بنا دیے ہیں جس وجہ سے اس کے ہضم ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ پہلے چھوٹی آنت میں بائل خصوصی رول ادا کرتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ جو چکنائی ہے اس سے ہمیں کتنی حرارت ملتی ہے۔ 1 گرام فیٹ جسم کو 9 کیلریز حرارت مہیا کرتی ہے۔ دوسرا فنکشن ہے یہ فیٹ جسم میں چربی والے حصوں میں سٹور ہو جاتی ہے، ضرورت پڑنے پر دوبارہ جسم کے کام آتی ہے۔ فیٹ جسم کا ٹمپریچر برقرار رکھتی ہے اور بعض دفعہ چوٹ سے بھی ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ چکنائی جو ہے یہ جو فیٹ ہے جو کہ انسانی جسم میں چربی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، یہ چربی جو ہے وہ انسانی جسم میں سٹور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ پھر پگھلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ انرجی ملتی ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ سارے فائدے ہیں۔ اس کی کیا فائدے ہیں؟ اس کے یہ فائدے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر برقرار رکھتی ہے، یعنی کہ گرمی ہے سردی ہے تو اس دوران میں ہمارے جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ چکنائی اس کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا اہم فنکشن ہے کہ اگر ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس دوران میں یہ جو چربی ہے یہ ہمیں اس سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو عضلات وغیرہ ہیں ان سے خون نکلنے میں یہ ہمیں جو ہے وہ بچاتی ہے۔ چکنائی کے بعد بات کرتے ہیں پروٹین میٹابولزم کی۔
کہ پروٹین انسانی جسم میں کس طرح سے ہضم ہوتی ہے۔ پروٹین کے ہضم ہونے کا عمل معدہ اور چھوٹی آنت میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ پروٹین جو ہے وہ معدہ اور چھوٹی آنت میں ہی ہضم ہوتی ہے۔ معدہ میں پیپسین اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پروٹینز کو پیپٹونز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ پیپسین اور ہائیڈروکلورک ایسڈ معدہ کے کیمیکلز ہیں جو کہ پروٹینز کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، جس کو پیپٹونز کہا جاتا ہے، اس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لبلبا کے جوس میں موجود انزائم ٹرپسن چھوٹی آنت میں پولی پیپٹائڈ میں بدل دیتا ہے۔ لبلبا کا جو جوس ہے وہ جیسے ہی چھوٹی آنت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں موجود انزائم جس کا نام ٹرپسن ہے وہ اس کو پولی پیپٹائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پولی پیپٹائڈ پروٹینز کے چھوٹی سی لمبی سی چین ہوتی ہے، یعنی کہ پولی بہت زیادہ پیپٹائڈ چین۔ اس کے بعد اس پر انزائم اثر کرتا ہے۔ کون سا انزائم ہے؟ ریپسن۔ ریپسن اثر انداز ہو کر اس خوراک کو امائنو ایسڈز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ امائنو ایسڈز کیا ہوتے ہیں؟ امائنو ایسڈ پروٹین کے سب یونٹس ہوتے ہیں۔ پروٹین کا یونٹ ہے چھوٹے چھوٹے ایک ایک چیز، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کہانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی مثال کے طور پہ ہم گوشت کھاتے ہیں، گوشت کیا ہے؟ پروٹین کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو کھاتے ہیں ہمارے معدہ کا وہ حصہ بنتا ہے، تو معدہ میں کیا موجود ہے؟ پیپسین اور ہائیڈروکلورک ایسڈ، جس نے اس خوراک کو کیا کیا؟ ایک نئی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو پروٹینز کو کس میں تبدیل کیا؟ پیپٹونز میں۔ پروٹین جو کہ گوشت کے ایک بڑے بڑے ٹکڑے تھے اس کو اب اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، جس کا نام ہے پیپٹونز۔ اب اس پیپٹونز کے اوپر ایک اور انزائم اثر کرے گا، اور وہ انزائم کہاں پر آئے گا؟ جو کہ چھوٹی آنت کے حصے میں۔ اب بات کرتے ہیں معدہ سے آگے چھوٹی آنت کی۔ چھوٹی آنت میں ایک انزائم موجود ہے جس کا نام ہے ٹرپسن۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پیپٹونز کو پولی پیپٹائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ پولی پیپٹائڈ کے اوپر بھی پھر ایک انزائم عمل کرے گا جس کا نام ہے اریپسن۔ اریپسن کیا کرے گا؟ اس پولی پیپٹائڈ یعنی کہ جو لمبی ساری پروٹینز کی چین ہے اس کو اب یہ ایک ایک کر دے گا، ایک ایک مالیکیول بنا دے گا، اس کو کہیں گے امائنو ایسڈز۔ یہ امائنو ایسڈز پھر خون میں شامل ہو کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جسم کے تقریباً اعضاء جو ہیں وہ ہمارے پروٹین سے مل کر بنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی۔ تو ایک بار پھر سے جو ہے اس کے انزائمز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انزائم جو ہے وہ اثر کرے گا اس کا نام ہوگا ٹرپسن۔ اس کے بعد جو اثر کرے گا اس کا نام ہوگا اریپسن۔ نظام انہضام کی اناٹمی اور فزیالوجی کو پڑھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں ڈیزیزز ریلیٹنگ ٹو ڈائجسٹیو سسٹم، نظام انہضام کی عام بیماریاں، جس میں پہلے نمبر پر ہے واٹر بورن ڈیزیزز، آلودہ پانی سے لگنے والی بیماری۔ یہ بیماری اصل میں جراثیم کے پانی میں شامل ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا پانی پیتے ہیں جس کے اندر وائرس یا بیکٹیریا یا کسی اور قسم کا جراثیم شامل ہو اور اس پانی کو پینے سے ہمارے معدے یا پھر چھوٹی آنتڑیوں میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو ہم واٹر بورن ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے گیسٹرائٹس۔ گیسٹرک کا لفظ معدہ سے نکالا گیا ہے اور آئٹس کا مطلب سوزش ہے، تو معدہ کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو ہم گیسٹرائٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہ بیماری کسی بھی صورتحال میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آلودہ پانی پیا ہو سکتا ہے کوئی صحیح طرح سے خوراک نہ کھائی ہو، یا پھر دوسری صورتوں میں معدہ سے خارج ہونے والی بائل وغیرہ بھی اس کی سوزش کی وجہ بن سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کنٹیمینیٹ فوڈ ڈیزیزز، آلودہ خوراک سے لگنے والی بیماریاں۔ اگر ہم کوئی ایسی خوراک کھاتے ہیں جو کہ صحیح طرح سے پکی ہوئی نہیں ہے، یا پھر اس خوراک کے اندر کوئی جراثیم شامل ہو گیا ہے، یا پھر ہم نے باسی خوراک کھا لی ہے، تو اس سے پیدا ہونے والی بیماری کو ہم کنٹیمینیٹ فوڈ ڈیزیز کہتے ہیں۔
یعنی کہ آلودہ خوراک کے کھانے سے جو بیماری ہوگی۔ 4 نمبر پر ہے پیپٹک السر، یعنی کہ معدہ کی دیواروں میں اگر زخم ہو جائے تو اس کو ہم پیپٹک السر کا نام دیتے ہیں۔ یہ السر چھوٹی آنت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ السر معدہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ السر خوراک کی نالی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ خوراک کی نالی جس کو اسوفیگس کہتے ہیں اس میں بھی یہ پیپٹک السر ہو سکتا ہے، معدہ میں بھی ہو سکتا ہے اور آنتڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ڈی ہائیڈریشن، انسانی جسم میں بہت زیادہ پانی کا ضیاع ہو جانا، پانی کی کمی ہو جانا ڈی ہائیڈریشن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اگر وہ صحیح طرح سے جذب نہیں ہوگی اور ہم اگر اپنی ضرورت کے مطابق پانی نہیں پئیں گے تو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے کانسٹیپیشن، قبض کا ہونا۔ اگر ہم سالڈ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں، یا پھر ہماری خوراک کے اندر لیکٹوز وغیرہ شامل نہیں ہوتا تو اس سے قبض ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے مال نیوٹریشن۔ مال کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا، نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے خوراک۔ ایسی حالت میں یعنی کہ مال نیوٹریشن میں خوراک تو کھائی جاتی ہے مگر وہ خوراک انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی کہ ضرورت سے کم ہوتی ہے۔ اگر وہ ضرورت کے مطابق ہوتی ہے تو اس میں وٹامنز نہیں ہوتے۔ اس صورتحال کو ہم مال نیوٹریشن کا نام دیتے ہیں۔ تھوڑا سا مال نیوٹریشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے وہ خوراک کھائی اور ہماری خوراک کے اندر کوئی وٹامن ہی شامل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مال نیوٹریشن ہو جائے گی۔ دوسری صورتحال میں ہمارے جسم کو جو ہے وہ 1 کلو سیب کی ضرورت ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ صرف 1 سیب مل رہا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے جسم کی ضرورت زیادہ ہے لیکن خوراک کی مقدار ہمارے پاس کم ہے تو اس کو بھی ہم مال نیوٹریشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے ڈسپیپسیا، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہونا، خاص طور پر نظام انہضام کا جو اپر پارٹ ہے، اپر ڈائجسٹو سسٹم جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر درد ہونا، یعنی کہ معدے میں درد ہونا، معدے کے اوپر والے حصے میں درد ہونا ڈسپیپسیا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے ڈیزینٹری، یعنی کہ پیپش وغیرہ، آنتڑیوں کی سوزش جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو، پیٹ میں خرابی ہو، اس کو ہم ڈیزینٹری کہتے ہیں۔ آنتڑیوں میں سوزش کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے ہے آلودہ پانی پیا ہو سکتا ہے کسی بیکٹیریا کسی وائرس کا اٹیک ہوا ہو سکتا ہے جو ہے ہمارا معدہ ہے اس نے زیادہ جو ہے وہ ایسڈ ریلیز کر دیا ہو، یا پھر ہماری آنتڑیوں میں زیادہ جو مقدار میں بائل جمع ہو گیا ہو تو اس سے بھی ڈیزینٹری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آخری بیماری ہے وامٹنگ کی الٹیوں کا آنا۔ یہ الٹیاں کئی وجہ سے آ سکتی ہیں، آلودہ پانی پینے سے، آلودہ خوراک کھانے سے، یا پھر کسی بیکٹیریا اور وائرس کا انسانی جسم میں داخل ہو جانے سے اور اس کی خوراک کے ساتھ حصہ لے جانے میں جو ہے خوراک کا ناقص ہو جانا انسانی جسم میں وامٹنگ کی الٹیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے نظام انہضام کا یونٹ، یہاں پر یہ نظام مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تینوں ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹس میں بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو اس یونٹ کی کتنی سمجھ آئی ہے۔